अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 17 मार्च 2026। जब बलसुब खसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रात गए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के बाद एक और मुल्क पर मौसूफ कब्जा जमाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। रात गए ही 2 से 3 मुख्तलिफ बयानात में जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी बेबसी का इजहार भी किया, ईरान की कुव्वत को भी माना और दोस्तों से शिकवे भी किए और उन्हें खरी खरी सुनाई भी। जंग कब खत्म होगी इस बारे में भी बेबसी का इजहार किया। उनकी जो गुफ्तगू थी 2 से 3 मुख्तलिफ मौक़ों पे, उसको CNN ने कंपाइल किया, एक लतीफ़े के तौर पर बना के दुनिया को दिखाया कि ये है हमारा सदर। और इस बीच में जो उनकी एंकर थी, उसके जेस्चर, उसके तासुरात देखने, सुनने और समझने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। चीन का दौरा करने जा रहा है, उसको मनसूख करना चाहता है। इससे भी साबित होता है कि जंग अभी फ़ौरी ख़त्म नहीं हो रही, शायद इनके हाथ में नहीं रही। ईरान ने जो जवाब दिए, बिलखुसूस तल अबीब में जो मोसाद का रिसर्च सेंटर था, वहाँ हिट किया है। इराक में, UAE में और दीगर जगहों पे रात गए ईरान ने वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है और 4 नए मिसाइल हैं जो उन्होंने दागे, जिसकी तफसील भी आज के वीलॉग में होगी। इस बीच में पाकिस्तान के लिए आबना हुर्मस जो बंद है बाकी दुनिया के लिए, कंटेनर जो वेसल्स हैं, कराची नामी एक कंटेनर है, एक और है, वो भी अगले 24 से 26-36 घंटों के बीच कराची पहुंच जाएगा। तो ये कामयाबी कैसे मिली? और फिर जो EU ने और दीगर ममालिक ने झंडी दिखाई है ट्रंप को, जो उसने कहा आए मदद करें, तो उन्होंने सब ने इनकार कर दिया, उसके ऊपर किस हद तक सीख पाया डोनाल्ड ट्रंप। अहम तरीन नुकता ये कि कल रात ही, यानी आप समझे सोमवार और मंगल की दरमियानी शब, पाकिस्तान की फोर्सेस ने दोबारा स्ट्राइक किया है काबुल और नंगरहार में। 6 मुख्तलिफ मराकज़ हैं। खबर अहम यह है कि जो इसराइल और इंडिया से ड्रोन्स असेंबल करने के लिए जो पुर्जे आते थे, जो उनकी फैक्ट्रियां थी, उनको टारगेट किया गया है। ये पाकिस्तान ने बताया हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान क्या रंग दे रहा है इस मामले को कि रिहैब सेंटर था, यहाँ पे ड्रग एडिक्ट जो नशेई थी उनका इलाज किया जा रहा था। वीडियो कुछ और दिखाती है। और अमेरिका ने मुस्बत रिपोर्टिंग का कहा हुआ है। अब गल्फ स्टेट्स में भी, UAE और दीगर जगहों पे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वीडियो नशर करने पे हमले की। तो अब अफगानिस्तान की काबुल सरकार ने भी कह दिया कि जो बंदा पाकिस्तानी हमलों की फुटेज जारी करेगा, कौमी मुजरिम साबित होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको जो अमेरिका ने आज कन्फेशन भी की कल रात कि उनके कितने फ़ौजी मारे गए, कितने ज़ख्मी हैं, वो सारी तफसील उनके सेंटकॉम ने जारी की है। वो बयान करने से पहले ज़रा CNN ने जो ट्रंप के मुख्तलिफ मुकालमों को कंपाइल किया कि इसमें बेरब्तगी कितनी है, झुंझुलाहट कितनी है, अनक्लियर कितना है, बेबस कितना है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। यानी अगर मैं आम फहम, आम बंदे की ज़ुबान में बात करूँ तो लगता है जिवें मालिया खौलिया होया पिया है। एक मौके ते कुछ कहता है, दूजे मौके ते कुछ कहता है, कभी क्या बात रिपीट करता है, कभी क्या बात, कभी इत्तेहादियों कहता है इनकी ज़रूरत है, आएँ ये आपने हुर्मस खोलनी है, कभी कहता नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बड़ी पावरफुल नेशन है। लेकिन इसने जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू की है, वो भी मैं बताऊंगा। और कि क्या बात दुरुस्त है कि वो रूस चले गए हैं इलाज के लिए, ये भी एक कहानी है। जो मैंने अपने सिस्टम पे इसकी स्टेटमेंट लगाई है CNN की, जरा वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा। one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the strait. My attitude is उन्हें आना चाहिए इत्तेहादियों को हमारी मदद करने के लिए, लेकिन फिर कि मेरा एटीट्यूड ये है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन हैं, ताकतवर फौज है हमारे पास। डिड यू फॉलो दैट? वो एंकर ने अपने जेस्चर में बताया कि सुना आपने से, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये अफगानिस्तान वाली फुटेज भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देख लीजिएगा जरा। ये वो जगह हैं जिनको हिट किया पाकिस्तान ने, और अब जो वहां से जो धमाका खेज मवाद जिस तरह फट रहा है, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे एमुनिशन पड़ा हुआ था, बार बार वहाँ पे एमुनिशन फट रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ ड्रग के नशइयों के इलाज हो रहा होता तो ये बार बार क्यों फट रहे थे? क्या उन्होंने खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई थी? तो जिस तरह से बारूद फट रहा है, इस बात का सबूत है कि जब हमला किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एमुनिशन मौजूद था। एक मैंने शय आपको और दिखानी है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। वो शय है जुड़ी हुई
جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک رپورٹر سے گفتگو کی ایران کے حوالے سے، وہ بھی ذرا آپ ایک ہی دھاوے میں دیکھ لیں تاکہ بار بار یہ لیپ ٹاپ. Who's truly a nation of great terror and power. ایران کے بارے میں تعریف کر رہا ہے. In the last 2 weeks, they weren't supposed to go after all these other امید نہیں تھی کہ یہ گلف میں ممالک کو نشانہ بنائیں گے. missiles were set to go after them. So they hit اب آخری جملہ سنیے گا. Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, وی ور شاکڈ، ہم سب کو دھچکا لگا، ہم شاکڈ ہوئے ہیں جس طرح سے ایران نے حملہ کیا ہے امریکی اڈوں پر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک پر. ٹرمپ موصوف کا یہ جو اقرار ہے یہ کافی نہیں سمجھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے اور ہیلپ لیس کیوں ہے. یہ جو میں نے پہلا کلپ آپ کو دکھایا نا یہ بڑا دلچسپ ہے. مثال کے طور پر اس میں اس نے کہا کہ ہم دے وانٹ بی دیئر فار اس، یہ لوگ جو ہمارے اتحادی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں آئیں گے. پھر کہتے ہیں وی ہیو سم دیٹ آر ریئلی انتھوزیاسٹ، کچھ اتحادی ہیں جو واقعی آنا چاہتے ہیں. پھر کہتا ہے دیٹ آر کمنگ آلریڈی، یہ تو آلریڈی آ رہے ہیں لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے. وی ڈونٹ نیڈ دیم، ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ ہم بہت طاقتور فوج ہیں، طاقتور ملک ہیں. دس از دیئر نیڈ، ان کی ضرورت ہے ہماری نہیں ہے. اف وی نیڈ اینی تھنگ دے شوڈ بی جمپنگ ٹو ہیلپ اس، اگر ہمیں ضرورت ہے تو انہیں آنا چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے. اور وی وانٹ دیم ٹو کم اینڈ ہیلپ اس ود دی اسٹریٹ، آبنہ ہرمز کو کھولنے کے لیے انہیں آنا چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے. میں پھر کہتا ہے مائی ایٹیٹیوڈ از وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، میرا تو رویہ ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں. اب یہ میں نے اس کے جملے بولے جو آپ نے ویڈیو میں دیکھے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کنفیوژن ہے. ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہہ رہا ہے. ایک رپورٹر ہے جو فاکس نیوز کا ہے جس کا نام ہے پیٹر ڈوسی، اس نے اس سے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ قطر، سعودی عرب، یو اے ای، بحرین اور کویت وغیرہ پہ یہ انہوں نے حملے کیے اور کسی کو بھی توقع نہیں تھی. تو کیا کسی نے آپ کو بریف کیا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ ایران جواب بھی یہ حملے کر سکتا ہے ٹائم سے پہلے جب آپ نے حملے کیے؟ تو اس نے آگے سے کہا نو باڈی، نو باڈی، نو نو نو، 4 دفعہ، کہ کسی نے بھی، کسی گریٹسٹ ایکسپرٹ نے بھی، کسی نے بھی ہمیں نہیں اطلاع دی. یہ سمپلی مس کیلکولیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، مس ججمنٹ ہے. اعتراف ہے کہ یعنی آپ اتنی بڑی سپر طاقت ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ایران کیا کر سکتا ہے، اور آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے ان ممالک میں امریکی اڈوں کو ٹھوکا ہے. یہ ہے سب سے بڑا اعتراف، لیکن بے ربط. اور پھر یورپی انہوں نے بھی جھنڈی کروا دی. ان کی ترجمان ہے کاجا کلاس خاتون، اس نے کہا کہ یہ یورپ کی جنگ نہیں ہے. ٹرمپ کو جواب ہے ہمارے پاس نہ مالی وسائل ہے، نہ فوجی طاقت ہے، ہم نہیں آ سکتے. اور ٹرمپ نے کہا اپنی گفتگو میں ایران کے بارے میں کہ ایران از اے نیشن، گریٹ پاور، نو ون ایکسپیکٹڈ دیم کہ یہ اٹیک کریں گے. یہ میں نے آپ کو کہانی سنا چکا ہوں ٹرمپ کے حوالے سے. آگے جا کے اس نے جو 2 معاملات پہ اور گفتگو کرنے کی کوشش کی، وہ چین کا معاملہ ہے کہ چین کے ساتھ جو میری 31 مارچ سے 2 اپریل تک کا دورہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مؤخر ہو جائے. کرنا نہیں چاہتا لیکن کوشش ہے ہو جائے مؤخر، تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ پروبیبلی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید جنگ تب تک ختم نہیں ہوگی اور جنگ کے بیچ یہ دورہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک اس کا اینگل ہے. پلس چین نے جو باریک کارروائی ڈال دی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یوان میں جو کرنسی ایکسچینج ہوگی وہاں پہ آبنہ ہرمز میں، اس کا پہلا ثبوت آ چکا ہے کہ جتنے بھی ٹینکر گزرے ہیں وہ یوان کرنسی میں آئے. اور مشاہد حسین سید صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا جنہوں نے کہا یہ بہت بڑی گیم چینجنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی رٹ ہے اس علاقے میں، ایران نیا گلوبل آرڈر اس خطے میں، اس اسٹریٹ آف ہرمز میں طے کر رہا ہے. امریکہ ہیلپ لیس ہے. ہیلپ لیس نہ ہوتا تو آبنہ ہرمز کھول دیتا. کل تو ٹرمپ نے یہ بھی کہا 100 سے زائد جنگی جہاز، بحری جہاز ان کے میں نے تباہ کر دی ہیں، اور 90% تو ان کی بیلسٹک میزائل اور 83% ان کی ڈرون کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو پھر کیوں نہیں امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں سے اپنے آئل ٹینکر گزارنے میں کامیاب ہو رہے؟ صرف بھارت کے 2 ٹینکر گزرے، وہ بھی ان کی بار بار منت سماجت کے بعد. پاکستان کے بارے میں خوش آئند ہے کہ کل عباس عراقچی نے جو اردو میں ٹویٹ کیا، شکریہ ادا کیا پاکستان کا. اس کے بعد پاکستان کے 2 سے 3 آئل ٹینکرز کے بارے میں CNN نے بھی خبر دی اور کچھ حکومتی حلقوں سے میری بات بھی ہوئی. تو اطلاع یہ ہے کہ اگلے 36 گھنٹے تو اب زیادہ ہو گئے، میرا خیال اگلے 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران ایک جو کراچی نامی ویسل ہے، بڑا لوکل سا، جیسے کراچی کے پھول بوٹوں والے ہوتے ہیں جہاز، اس طرح کا ایک ٹینکر ہے، وہ آ رہا ہے آبنہ ہرمز سے لے کے کروڈ آئل. دوسرے کا نام ہے پالکی، یہ بھی یہاں پہنچ جائے گا جلد، آبنہ ہرمز سے چل پڑے گا. خلیجی ممالک سے یہ تیل لے کے کروڈ آئل آ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ اسلام آباد کی فتح قرار دے رہا ہے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس. یوان میں جو کرنسی ایکسچینج ہے وہ تو مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے جو اس کا چین نے جو کارڈ اپنا استعمال کیا ہے.
اب میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے جو امریکی سینٹرل کمانڈ نے جو اعتراف کیا ہے اور وہ جو ملک جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، یہ جناب ٹرمپ صاحب جب کل گفتگو کر رہے تھے تو موصوف کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ صدر بنوں جو کہ اب کیوبا کو بھی اپنے قبضے میں کروں، کیوبا پہ کنٹرول حاصل کروں، کیونکہ وینزویلا کے بعد اس نے کیوبا کو سنائی تھیں، ایک دو اور ممالک کو بھی لیٹن امریکہ میں سنائی تھیں، اب اس کی خواہش یہ ہے کہ کیوبا کو قبضہ کرنا میں چاہتا ہوں۔ ایران فتح ہوا نہیں، کیوبا کی جانب نظر ہے، یورپی یونین ٹھینگا دکھا رہی ہے، جاپان، آسٹریلیا، چین، برطانیہ، کینیڈا، یہ تمام پیچھے ہٹ گئے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آپ نے ہرمز میں نہیں آ سکتے۔ وہ امریکہ جو کل تک ایران کو سرنڈر کرنے کا کہہ رہا تھا کہ غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینکو، سرنڈر کرو، وہ مدد مانگ رہا ہے نیٹو سے، یورپی یونین سے، آسٹریلیا سے، جاپان سے، جرمنی سے، برطانیہ سے، کینیڈا سے اور دیگر ان کے اتحادیوں سے، اور کوئی بھی مدد کو آنے کو تیار نہیں، بلکہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ یہ ہماری جنگ ہے جس میں ہم گھسیں، کیونکہ سب کو کان ہوئے ایران کے جواب سے، جیسے گلف میں موجود، مشرق وسطیٰ میں موجود ان ممالک کو کان ہوئے جنہوں نے امریکہ کو بیسز دے رکھی تھیں، اور وہاں پہ ایران ٹھکائی کر رہا ہے اور بھرپور کر رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان جو ہیں اور ان کا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے جنرل ڈین کین، انہوں نے ایک بریفنگ دی جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اب تک اس جنگ میں 200 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، 10 شدید زخمی ہیں، اور پہلی بار مانا کہ 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ 18واں دن ہے جنگ کا اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں سپر پاور کے، اور یہ کہتے ہیں کہ جھلسنے سے لوگ امریکی فوجی زخمی ہوئے، دماغی چوٹیں انہیں آئی ہیں، اور ڈرون حملوں کے ٹکڑے لگنے سے یہ زخمی، اس کا مطلب ہے ایئر دفاعی نظام جو تھا وہ ناکافی تھا، اس لیے جھلسے ہیں، میزائل ہٹ ہوا، آگ لگی، جھلسے۔ اور عراقی دارالحکومت اور باقی جو یو اے ای اور تل ابیب کی کہانی ہے وہ اب اس کی ڈیٹیل سن لیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد مسلسل نشانے پر ہے ایران کے۔ انہوں نے جو الرشید ہوٹل ہے بغداد میں، کل میں نے ایک رپورٹ دیکھی وہاں پہ عرب میڈیا کی، وہاں پہ رہتے ہیں ای یو کے مشن، امریکی کچھ اہلکار اور جو آئل ریفائنریز پہ کام کرنے والے امریکی یا یورپی لوگ، اس کو نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ اب یہ بات اس لیے اہم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے پاس ان ہوٹلز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایکوریٹ معلومات ہے، مطلب روس اور چین کی کو مدد ہے معلومات کی بنیاد پہ، جو ظاہری بات جب جنگیں ہوتی ہیں ممالک کا اپنا اپنا دھڑا جو ہے وہ کٹ دینے، جو پنجابی کہتے ہیں دھڑا کٹنا، وہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ الرشید ہوٹل میں آگ لگی ہے، وہاں پہ یہ یورپی یونین کے لوگ اور امریکی اہلکار ٹھہرے ہوئے تھے۔ اربیل جو ان کا علاقہ ہے آئل فیلڈ، اس کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یو اے ای نے مزید 25 افراد حراست میں لیے ہیں، 2 پاکستانی بھی ہیں اور کوئی 8-10 ہندوستانی، بنگلہ دیشی، نیپالی بھی ہیں۔ کیوں کہ جی جب راکٹ گرتا ہے، میزائل گرتا ہے، آپ تصویر بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، جو قومی جرم ہے، آپ اے آئی والی تصویریں بھی جاری کر رہے ہیں، اس سے پینک پھیلتا ہے، تو وہاں پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ ٹرمپ اب یہ بھی مان رہا ہے ساتھ ساتھ کہ ایران معاشی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ معاشی ہتھیار سے مراد کیا کہ آپ نے ہرمز کو بند کر کے، پھر کہتا ہے نہیں وہاں پہ صرف 1% امریکہ کو ملتا ہے تیل، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی متضاد دعوے ہر جگہ ملیں گے۔ خاصا کھسکی ہوئی صورتحال تھی اس کی رات بھر کی سٹیٹمنٹس کو جو میں نے دیکھا۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو نئے راہبر ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، پہلے کہہ رہا تھا وہ زندہ ہی نہیں ہے، اب کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ ایک کویتی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا کہ وہ شدید زخمی اس حملے میں، انہیں ماسکو لے جایا گیا علاج کے لیے۔ ایرانی میڈیا کہتا ہے کہ وہ سلامت ہیں، کچھ صحافی کہتے ہیں زخمی ضرور ہوئے، ان کی جو موجودگی یا ان کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں جان بوجھ کے اطلاع نہیں دی جا رہی، منظر عام پہ جان بوجھ کے نہیں لایا جا رہا۔ ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جو سابق کمانڈر ہیں پاسداران انقلاب کے محسن رضائی، ان کو اپنا فوجی مشیر مقرر کیا، اور اہم ترین نقطہ یہ ہے نئے سپریم لیڈر ایران کا کہ انہوں نے کہا جو میرے والد محترم شہید جناب آیت اللہ، ان کے جو منتخب عہدیدار ہیں وہ اپنی پوسٹوں پر پوزیشن پر قائم رہیں گے، کیونکہ ان کا مشن دیا ہوتا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ کیسے ڈٹرمن ہو کے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس نے جب ٹرمپ نے بات کی اس کے کچھ مشیروں نے کہ ایران خفیہ رابطے کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو عباس عراقچی نے رات گئے جواب دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آخری رابطہ جو میرا ہوا تھا وہ جنگ سے پہلے ہوا تھا سٹیو وٹکاف کے ساتھ، اس کے بعد جنگ ہو گئی، رابطے کی ضرورت رہی نہیں، یہ انکنڈیشنل سرنڈر مانگتے ہیں، ہم اس وقت جنگ بند کریں گے جب یہ حملے روکیں گے۔ اور ان کا ایک وزیر خزانہ ہے امریکہ کا، اس نے ایک صحافی نے پوچھا اس سے کہ یہ جنگ کب تک ختم ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب تھا مجھے اب بالکل اندازہ نہیں جنگ کب ختم ہوگی، کیونکہ امریکی مشینری، میڈیا سب بے بس ہیں اور وہم و گمان میں نہیں کہ کیا کچھ ٹرمپ سرکار کرنے جا رہے ہیں اور کب ختم ہوگی کب ختم نہیں ہوگی۔ تو بالکل ایک ویکیوم ہے جس میں امریکی دانشور، صحافی، تجزیہ نگار
اور سب کی متفقہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ یہ ان اینڈنگ ایونٹس ہیں جس میں ایگزٹ نہیں مل رہا، ایگزاسٹ امریکہ ہو رہا ہے، آبنہ ہرمز کھل نہیں پا رہی، ایران سرنڈر کرنے کو تیار نہیں، تو یہ اور نیٹو ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شکست کے ریخت کی علامتیں ہیں جس کے لیے وہ بات کر رہا ہے۔ اس نے نیٹو کو تانا مارا کہ ان کے اوپر اربوں روپے ہم نے ضائع کیے، جب ہمیں ضرورت پڑی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آ نہیں سکتے، یہ زیادتی ہے۔ اور پھر اس نے ایک بات کی کہ ایٹم اگر ان کے پاس ہوتا ایران کے پاس تو یہ چلا دیتے۔ یہ بھی اس کے دعوے کی تردید ہے جو کہتا ہے کہ ان کے پاس تھا، یہ تیاری کر رہے تھے۔ خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہوتا تو یہ اب تک چلا چکے ہوتے، تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور روس نے تو آفر بھی کی تھی کہ یورینیم جو افسودہ ہے 350-400 کلو گرام لے جائیں، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ اسرائیل کا جو جنوبی کمانڈ ہے، وہ ساؤتھ کمانڈ، اس کا جو اسلحہ ڈپو اور فوجی اہداف اور ایک فیکٹری ہے رافیل نامی، جو آپریشن وعدہ صادق ہے ایران کا، اس کی 56ویں لہر کل رات سے شروع ہو چکی ہے۔ اس میں انہوں نے ان کو حملہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ان جگہوں پہ۔ قطر میں العدید جو ایئر بیس ہے اور عراق میں اربل فوجی اڈہ، اس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ تل ابیب میں بن گورین کا علاقہ اور تل ابیب میں جو موساد ریسرچ کمپلیکس ہے اس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اسرائیل کا جو ایروسپیس انڈسٹریز اینڈ ایریل ریفیولنگ سپورٹ سینٹر تھا اس کو ٹارگٹ کیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان علاقوں تک اگر ایران پہنچ رہا ہے تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک انہوں نے ایئر ڈیفنس نظام کمزور کیا، دوسرا پرانے میزائل پہلے چلائے، اور تیسرا اب جدید میزائل چلا رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہائپر سونک میزائل انہوں نے چلائے ہیں، فتح، عماد اور قدر۔ جو فتح ہے یا فتح کہتے ہیں، یہ 1400 سے 1600 کلومیٹر کی رینج ہے، 1000 kg ایمونیشن لے کے جا سکتا ہے۔ یہ نیو سب سے تازہ میزائل ہے جو ایران نے چلایا ہے۔ عماد میڈیم رینج کا 1700 کلومیٹر، اور انہوں نے امریکی اڈوں پہ جو میزائل چلائے ہیں اس میں فتح، ذوالفقار اور دیگر میزائل ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یو اے ای میں کل شام CNN نے بتایا کہ 7 افراد مارے گئے ہیں، 2 فوجی تھے یو اے ای کے، 145 زخمی ہیں۔ یو اے ای کہتا ہے کہ اب تک ہم نے 304 بیلسٹک میزائل تباہ کیے، 1627 ڈرونز بھی تباہ کیے ہیں۔ قطر درخواست کر رہا ہے کہ حملے بند کیے جائیں، ہم تو اس جنگ سے علیحدہ ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو خلیجی ممالک کی پوزیشن یہاں پہ بنتی ہے۔ جو میں نے بات کرنی ہے آپ سے افغانستان کے حوالے سے، وہ اہم ہے، وہ بھی اگر آپ مجھ سے سن لیں۔ افغانستان کے حوالے سے موصوف جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو پاکستان نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا نشیوں کے لیے وہاں ٹارگٹ کیا ہے۔ اطلاع ہے کہ 100-150 بندہ وہاں پھڑک گیا۔ یہ معلومات پہ مبنی آپریشن تھا، کیونکہ اطلاع یہ آ رہی ہے ایک عرصے سے کہ جو ان کے پاس ڈرونز اور کوارڈ کاپٹر آئے، میں بار بار ایک بات بولتا ہوتا ہوں کہ یہ خالہ جی جہیز میں نہیں لے کے آئی تھی یا اماں نہیں لے کے آئی تھی، تو یہ کوئی ممالک انہیں دے رہے ہیں۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ان کے سائے تلے خلدم تنظیمیں پلتی پھولتی ہیں، وہ پھر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے کمنٹس میں لوگ کہیں گے ہماری غلطیاں تھیں۔ کب تک غلطیوں کا رونا پیٹتے رہیں گے؟ ایکشن کبھی تو لینا چاہیے، یا ان کو گلے میں ہار ڈالیں ان کے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر ہے جس کو نشانہ بنایا گیا، ایمونیشن سٹوریج تھی اور سیکنڈری ڈیٹونیشن تھی، جو ویڈیو میں نظر بھی آ رہی ہے کہ بار بار وہاں سے پھر شعلے پھڑک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بارودی مواد ہے جو ہٹو ہے، تو جہاں تک آگ جاتی ہے، شرح جاتا ہے تو وہ پھر پھٹ جاتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے دعوے کی تردید کر رہی ہے حکومت پاکستان، اور ذمہ دار ویڈیو کی صورت میں بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بنائی بھی، مار کے ویڈیو بنائی۔ ننگرہار کے معاف کیجیے گا 4 مقامات تھے جن کو ٹارگٹ کیا، ملٹری تنصیبات، لاجسٹک، ایمونیشن، ٹیکنیکل سپورٹ سینٹر تھا ایمونیشن ڈپو کا کابل کا، اس کو ٹارگٹ کیا۔ یہ ڈرونز کی تیاری کے باقاعدہ مراکز تھے جن کو ہٹ کیا ہے۔ چین نے جو کوشش کی تھی کہ مصالحت ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ یہ دہشت گردی بند کریں، اس کے اوپر افغان حکومت اب آ نہیں رہی۔ یلدا حکیم اور دیگر جو طالبان کے حامی تھے وہ کل انہوں نے رنڈی رونا شروع کیا ہوا تھا۔ فی الحال یہ صبح تک کا جو منظرنامہ تھا میں نے بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیے شام تک کیا چند چڑھاتا ہے ٹرمپ۔ اللہ حافظ۔